बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासी हालात हैं, क्या ये उतने ही गंभीर हैं या इससे ज़्यादा पाकिस्तान के मुआशी हालात गंभीर हैं? हुकूमत के पास इस मुआशी हालात की जो दगरगूं सूरत हाल है, इससे निकलने के लिए कौन सा खुलिया मौजूद है? अपोजिशन हुकूमत का साथ देगी इस मुआशी सूरत हाल से निकलने में, या फिर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया जाएगा? IMF, सऊदी अरब, हर तरफ से हमें इमदाद आने की तवक्को है। वो इमदाद कब तक हमें मौसूल हो जाएगी? पाकिस्तान इस सूरत हाल से किस तरीके से बाहर निकलेगा? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर असम्बलियाँ तहलील करने के मूड में है तो क्या इकट्ठी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, या फिर जो बाज़गिश्त सुनाई देती है कि पहले एक असम्बली को तहलील किया जाए, फिर वफाकी हुकूमत का इंतजार किया जाए कि वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है, उस बात पे कोई सच्चाई दिखाई देती है? कुछ लोगों के पाकिस्तान आने के इशारे हैं और कुछ लोगों के पाकिस्तान से चले जाने की बाज़गिश्त सुनाई देती है। इसमें कितनी हकीकत है? ये पॉलिटिकल टर्मोइल किस तरीके से ख़त्म होगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दरीना मामलात हैं वो किस तरीके से हल होंगे, इस पर मजमूई तौर पर बात की जाएगी। हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में तायुनात रहे, मंसूर अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ। मंसूर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि पाक अफगान दो तरफा जो ताल्लुकात हैं और मामलात हैं, इसमें आखिर बेचैनी क्यों पैदा हो रही है? हमारे ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? आप इनखला के यानी शाहिद हैं। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान को इस वक्त कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ माजी की तरह हाथ नहीं बढ़ाना चाहता? यासिर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और आपके पैनल को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। देखिए, जो कल का वाकया खास तौर पे चमन स्पिन बोलदक के बॉर्डर पे हुआ है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। अफसोसनाक इसलिए है कि पाकिस्तानी शहरियों की भी शहादत हुई इसमें, और गालिबन अफगानिस्तान की साइड से भी कुछ खबरें हैं कि कुछ उधर भी जानी नुकसान हुआ, और जानी नुकसान चाहे पाकिस्तान की साइड का हो चाहे अफगानिस्तान की साइड का हो, उस पर हम सबको बहुत अफसोस है। लेकिन साथ ही मुझे देखिए, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है ये तवील बॉर्डर है और 2600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, और इस पर बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक पॉलिटिकल लेवल पे, एक सिक्योरिटी लेवल पे भी ऐसी एंगेजमेंट होनी चाहिए कि इस किस्म के इंसिडेंट्स ना हो। जब मैं वहाँ गुज़िश्ता 2 साल के दौरान सफ़ीर के तौर पर मौजूद रहा, और गुज़िश्ता 1-1.5 साल में भी जब इस किस्म के वाक़यात हुए, तो हमारी पूरी कोशिश रही कि किसी तरह से एंगेजमेंट के चैनल्स कायम रहें। सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस की, चमन का बॉर्डर हो या तोरखम का बॉर्डर हो, टाइमली मीटिंग्स हों, और अगर कोई इस किस्म का वाक़या कहीं पे कोई इरिटेंट होता है तो उसको फौरी तौर पे मैनेज किया जाए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता चंद महीने से इन वाक़यात की फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो गया, बड़े तवातुर के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं और इन वाक़यात में जानी नुकसान भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक पॉलिटिकल लेवल की एंगेजमेंट दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान और एक सिक्योरिटी के इदारों की जो एंगेजमेंट है उसमें इजाफा करें। मंसूर साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले के ऊपर अपनी पॉलिसी को किस तरीके से तब्दील करने की ज़रूरत है? अफगानिस्तान को एक गिला तो ये भी है कि बहुत से ममालिक ने हमें तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दरीना ताल्लुकात थे वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म होते क्यों दिखाई देते हैं? नहीं, देखिए, तस्लीम करने का जहां तक मामला है ये तो बहुत सारे इश्यूज के साथ रिलेटेड है। अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी मुल्क ने अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, और उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से लगाई गई हैं। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के नेबर्स के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट है, और वो अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव हुकूमत हो, अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स का मामला हो या काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क हो, इन पे जब तक कोई प्रोग्रेस होगी तो तब आगे रिकॉग्निशन की तरफ मामला जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब आपने कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किस किस्म की एंगेजमेंट होनी चाहिए, अफगान कैसी एंगेजमेंट चाहते हैं, पाकिस्तानी कैसी एंगेजमेंट चाहते हैं, मेरा ख्याल है चूंकि दोनों हमसाया ममालिक हैं, दोनों ममालिक के दरमियान दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो लोगों के आने जाने में एक अच्छा निज़ाम मौजूद होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं खुद भी वहाँ सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, कि बॉर्डर पे एक अच्छा निज़ाम मौजूद नहीं है, एक डिग्निफाइड क्रॉसिंग का सिस्टम मौजूद नहीं है।
اور دوسرے دونوں ممالک کے اکنامک سسٹمز جو ہیں، ٹریڈ اور ٹرانزٹ ہے، اس میں بہت کنیکٹیوٹی ضروری ہے. یہاں پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی کوئی فرسودہ نظام کے تحت ٹریڈ اور ٹرانزٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح ٹریڈ اور ٹرانزٹ کا سسٹم ماڈرنائز ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے افغانس کو بھی شاید ہیں، اور ہماری جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، اور ہم اس طرح سے ان تمام اکنامک بینیفٹس نہیں لے پا رہے جو کہ ہمیں ایک ہمسائے کے طور پر افغانستان کے ساتھ ہونے چاہیے. صحیح. آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جس طرح ایک بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہونا چاہیے، بارڈر سسٹم بھی بہتر ہونا چاہیے، تبھی مسائل حل ہو سکتے ہیں. عامر ضیاء صاحب کس حد تک تائید کرتے ہیں منصور صاحب کے اس موقف کی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کون استعمال کر رہا ہے؟ چمن کا افسوسناک واقعہ پیش آنا اور سفارت خانے کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آنا، حالات بہتر کس سمت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں تو منصور صاحب نے جس طرح سے روشنی ڈالی، ہی از این ایکسپرٹ آن افغان ایشوز ماشاءاللہ. میں صرف دو چیزوں کا اضافہ کروں گا. دیکھیں جو کسی بھی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے نا، اس کی پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس کے ملک میں جو ہے سیاسی استحکام ہو. ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے گزشتہ آپ دیکھیں کہ جنوری فروری سے ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. اس کی وجہ سے جو ہمارے فورن ریلیشنز کے اندر جو ہمارے اہداف ہیں، ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، ہم اس کو میٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ سویلین گورنمنٹ کا اس طرح کا فوکس نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اندرونی معاملات میں اتنی الجھی ہوئی ہے، معیشت ہماری بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، تو جو ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں بال سے ہٹ چکی ہیں. دوسری مرتبہ جو آپ کا بہت ہے کہ جی کون آپ کو جو استعمال کر رہا ہے اس سرزمین کو. دیکھیں ایک تو وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. دیش کا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جو خود افغان طالبان کے لیے ایک چیلنج ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے اینٹی پاکستان گروپس ہیں، جس میں بعض مذہبی شدت پسند بھی ہیں اور بعض جو سب نیشنلسٹ ہیں، جن کو آپ قوم پرست، تنگ نظر قوم پرست کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ہے اور کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ کوآپریشن کر رہے ہیں. تو تحریک طالبان پاکستان ایک طرف ہے، دیش ایک طرف ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ گروپس اگر ایکٹیو ہیں تو وہاں پر جو ہمارے دشمن ملک کی ممالک کی ایجنسیز ہیں، کیونکہ افغانستان ابھی بھی جو ہے بڑا ایک کہتے ہیں نا کوئی اس پہ مرکزیت کی، کسی حکومت کی مرکزی کنٹرول اس طرح کا نہیں، ایک جو جدید ریاست پہ ہم تصور کرتے ہیں. غریب ملک ہے، وہاں پر ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہے، تو یہ بھی ہو رہا ہے. پھر ایک اور بات ہے کہ جو افغان نیشنل آرمی لکویڈیٹ ہوئی ہے، آپ مجھ سے یاسر بہتر جانتے ہوں گے کہ اس کا جو اسلحہ ہے وہ بڑا مارکیٹ میں آ گیا ہے اور بڑا سستا بک رہا ہے، حتیٰ کہ کراچی جیسے شہر میں وہ دستیاب ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح سے امریکنز نے پل آؤٹ کیا، نیٹو لیڈ فورسز نے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو نہیں سنبھال سکے. اس کے نتیجے میں جو چیزیں مطلب چھوٹا ویپن یہ آپ کہیں گے نا کہ سالٹ رائفلز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، تو وہ بھی تو بازار میں بکنے کے لیے آ گئی، جس کا فائدہ جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ہو رہا ہے. بھارت کے ساتھ ہماری محبتیں یعنی کہ جو ہمارے تعلقات ہیں ہم سب کو پتہ ہے، تو بھارت کوئی ایسا موقع نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کی بڑی سبکی ہوئی ہے. پاکستان جو ایک افغان طالبان نے دوبارہ کابل کو فتح کیا، اس کے بعد ان کو ایک دم رول بیک کرنا پڑا بھارتیوں کو، اور وہاں پر جو ان کا پورا انفراسٹرکچر تھا تو ظاہر اس کو بھی انہوں نے ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہوگی. اینڈ دیر از نو ڈیرتھ آف منی، انڈیا کے پاس پیسے بہت ہیں خرچ کرنے کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں تمام اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ان کی افغانستان کے اندر بھی ہے، اور افغانستان کے انخلا کے بعد سب سے بڑی پریشانی اگر کسی ملک کو لاحق ہوئی ہے تو وہ بھارت ہے. تو بھارت اس کا ایج کس طریقے سے اٹھائے گا، وہ اپنی خفت کو کس طریقے سے مٹائے گا، اس کے لیے بھی وہ اقدامات گاہے بگاہے کرتا رہتا ہے. لیکن سیکیورٹی چیلنجز ہمیں جو درپیش ہیں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین جس طرح بریک سے پہلے ہم سیکیورٹی معاملات کے اوپر بات کر رہے تھے کہ پاکستان اس وقت جس ہیجانی کیفیت کا شکار ہے، اس میں ایک طرف سیاسی حالات ہیں، دوسری طرف معاشی حالات ہیں، اور تیسری طرف اس وقت دفاعی محاذ بھی کھل چکا ہے. پاکستان ان چیلنجز سے کس طریقے سے نبرد آزما ہوگا اور اس میں پولیٹیکل جماعتوں کو کس طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے، یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب پولیٹیکل جماعتیں ہی دے سکتی ہیں. انہیں مثبت رد عمل دینا ہوگا اور اسی تناظر کے اندر مل بیٹھ کر بات کرنے کی اس وقت کوشش جاری رکھنی چاہیے. مسرت صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں موجودہ صورتحال میں افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات تھے، ان تعلقات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے، اور سیکیورٹی معاملات کے اوپر پولیٹیکل جماعتوں کا اس وقت اقدام کیا بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر صاحب. دیکھیں یاسر، ہمیں اس چیز کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا کہ ہمیشہ جو بھی آپ کا دشمن ہے یا جو بھی آپ کے خلاف ممالک ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ملک کے اندرونی معاملات اور حالات کیا ہیں،
میں 2-3 سوال آپ کے سامنے رکھوں گی. پاکستان کو جس نہج پہ اپنی خواہشوں کے پیش نظر پہنچایا گیا، کیا ہمارا ملک یہ ڈیزرو کرتا تھا؟ ہمارے ملک کے جو اندرونی حالات ہیں، آپ کی خارجہ پالیسی 110% اس کے ساتھ بھی اس کے اوپر اس کا دار و مدار ضرور ہوتا ہے. اب پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس میں ایزیلی پاکستان ایک ایزی ٹارگٹ ہے، اور جہاں تک رہ گی بات بھارت کیوں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے دے گا. اور ہمارے تو حالات یہ ہیں کہ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کے لیے یو آلویز نیڈ اے کانفیڈینس. ہماری جو اس وقت کی جو رجیم چینج آپریشن کے پیش نظر جو مسلط شدہ ٹولہ ہے، یاسر، کیا ان کی پریورٹی میں کیا پاکستان کی انٹیریئر پالیسی یا خارجہ پالیسی ہے؟ میرا تو یہ سوال ہے. اور اگر ہے تو اس کے اوپر ان کے کیا اقدامات ہیں؟ سوائے آپ اپنے فارن منسٹر کو دیکھیں، ان کے جو نمبر آف ٹرپس کاؤنٹ کریں، اینڈ آؤٹ آف دیز آل ٹرپس جو اس ملک کو کیا فائدہ ہوا، اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے. لہذا اس ملک کے ساتھ یہ جو ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا جو ایک ٹولہ ہے یہ ایک فن ٹرپ کے طور پر آیا ہے. پاکستان کی جتنی بھی ایفرٹس تھیں ان کو انہوں نے ہر چیز کو ڈی ریل کیا ہے، جس میں آپ کی خارجہ پالیسی ہے، جس میں آپ کی، اور سب سے زیادہ تو مجھے خدشہ آپ کو تو افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات اور ان چیزوں کی فکر پڑی ہوئی ہے. یاسر، آپ کے پاس سب سے بڑا بحران آگے 22 کروڑ 75 لاکھ کو آپ نے گندم کہاں سے پوری کرنی ہے؟ گندم کی قلت کا. اس کے بعد آگے میڈیسنز کی جو قلت کا بحران آگے کھڑا ہے آپ کے پاس. اس وقت جو سب سے بڑی شارٹیج آنے جا رہی ہے وہ انستھیزیا اور کینسر کی کرونک جو مرض ہے اس کی میڈیسنز کی آنے جا رہی ہے. آپ کے جو جتنے بھی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز سے ریلیٹڈ جتنے کیمیکلز ہیں وہ امپورٹ ہوتے ہیں. ایلسیز کے اوپر انہوں نے جس طرح اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ حکومت ملکی معاملات میں کسی بھی طرح سے سنجیدگی نہیں ظاہر کر رہی. افنان صاحب، جس طرح مسرت جمشید چیمہ صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں، یاسر ایک سیکنڈ صرف ایک فکرہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جو اتنا بڑا ملک ہے وہاں پہ انستھیزیا کی میڈیسن کی شارٹیج ہونے جا رہی ہے بیکاز اس کی کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، نہ یہ کسی بھی معاملے کے لیے سیریس نہیں ہے سوائے NRO کے. ہاں، ایک سیریس میٹر لگا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں سلیمان شہباز کو NRO 2 کے بعد. ٹھیک، میں اس پہ کمنٹ افنان صاحب کا لے لوں. افنان صاحب، یہ ہمارے جو دفاعی محاذ کے اوپر ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں، حکومت اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ حکومت کو اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں؟ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل اس کی وجوہات لگتی ہیں یا افغان پالیسی بنیادی عنصر دکھائی دیتا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سیاست کے اندر مطلب ہر چیز جو ہے وہ ذاتی مفاد نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا کہ ہر چیز کو جا کے کیونکہ حکومت چینج ہو اس کے ساتھ لنک کر دو، اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بس ہم وزیر اعظم ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ملک ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا. مطلب یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی اپوزیشن ہے جو اس طرح کی باتیں کرتی ہے؟ بھیا آپ جو ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ہمیشہ تا حیات آپ کو حکمرانی دے دی جائے اور کہا جائے بچے یہ رہیں گے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں رہیں گے تو ملک تباہ برباد ہو گیا. اور جو ملک میں عدم استحکام کی بات کرتے ہیں نا، وہ اپریل میں شروع نہیں ہوا تھا. عدم استحکام شروع ہوا تھا 2017 میں ڈان لیک اور پاناما کر کے، جس کے بعد اس کا نتیجہ شروع ہوا نتیجہ نکلنا 2018 میں، اور وہ ابھی تک ہم بھگت رہے. تو یہ جو عدم استحکام والا معاملہ ہے، اس کو یہ پیچھے جاتا ہے کافی. اچھے خاصا ملک کی اکانومی ٹیک آف کر رہی تھی. یہ جو 6 GDP گروتھ ریٹ کی آپ بات اب کر رہے ہیں، مجھے تو اس وقت ہو چکا تھا. بیچ میں آ کے اتنا بڑا تماشا لگا کہ ملک کا ستیہ ناش کر دیا. جو فورن پالیسی ہے ہماری، وہ دیکھیں، فورن پالیسی کی کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ آپ جا کے وہاں پہ شو ماریں اور آپ ٹیڑھ ہو کے کھڑے ہو جائیں. یہاں بڑے اچھے لگ رہے تھے جی وہاں پہ، یہ کوئی فورن پالیسی کی کامیابی نہیں ہے. فورن پالیسی کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ سی پیک کرتے اور آپ $55 بلین کی انویسٹمنٹ لے کے آتے. انہوں نے تو سی پیک تو دور کی بات، جو چل رہا تھا معاملہ وہ بھی خراب کر کے چلے گئے. جو یہ دوسروں کو جو ہے وہ پھر باتیں کرتے. مجھے بتائیں نا کہ جرمنی جاپان کا بارڈر ملانا اچھی فورن پالیسی تھی. ایران میں جا کے کہنا کہ جی القاعدہ پاکستان کی فوج نے بنائی، اچھی فورن پالیسی تھی. SCO کے اجلاس کے اندر سارے دنیا کے لیڈر کھڑے ہوئے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اچھی فورن پالیسی تھی آپ کی. آپ نے امریکہ گئے، امریکہ میں جا کے آپ نے واپس آئے تو کہتے ہیں میں پتہ نہیں کرکٹ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کشمیر کا اسٹیٹس چینج ہو گیا. یہ آپ کی کامیاب فورن پالیسی تھی. یہ تو مطلب آپ بالکل
مطلب اگر کوئی پیمانہ تو اپنا ٹھیک کر لینا آپ کہ جی یہ پیمانہ ہوگا تو اچھا ہوگا، یہ پیمانہ تو برا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے. عفنان صاحب، موجودہ صورتحال میں افغانستان کے حوالے سے حکومت کی پلاننگ کیا ہے؟ کیا افغان پالیسی میں تبدیلی ناگزیر ہے یا افغانستان کے ساتھ روابط استوار کرنے کے لیے اور اس طرح کے جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، یہ چمن والا واقعہ اور پھر سفارت خانے والا واقعہ، اس سے بچنے کے لیے حکومت پلان کیا کر رہی ہے؟ ہمیں مستقبل قریب میں کتنا عرصہ اپنی پلاننگ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے ایک برادرانہ ریلیشن شپ ہے اور اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلنا چاہیے. جس طرح یہاں پہ کچھ لوگ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اسی طرح وہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. مگر ہم اپنی نیبرہڈ کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ جنگ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ڈی اسٹیبلٹی افورڈ کر سکتے. تو ہمیں تو ہمیشہ فائر فائٹنگ کا رول ادا کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ اگلی پارٹی کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ کھڑا ہوگا اس سے سب کو نقصان ہے. اور یہ جو افغانستان میں بھی جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ مجھے بتائیں کون سے مسئلے کا حل ہے کہ آپ نے چمن کے بارڈر کے اوپر حملہ کر دیا؟ کوئی مسئلے کا حل ہے کہ 17 بندے وہاں پہ زخمی ہو گئے، 6 کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی؟ اگر اس طرح ہوگا تو آپ پاکستان وہ دنیا کی واحد حکومت ہے جو آپ کی مدد کر رہی ہے. پاکستان دنیا کی وہ واحد ہے حکومت جو آپ کا کیس پوری دنیا میں لڑ رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ تو تھوڑا سا بیہیویئر اپنا بہتر کر لیں. اگر ہمارے ساتھ بہتر نہیں کریں گے تو آپ ہی کا نقصان ہے. اور دیکھیں ہمارا جو ریلیشن شپ ہے افغانستان سے بہت پرانا ہے، اب سینکڑوں سال پرانا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو بلڈ کرنا چاہیے. ہمیں ٹریڈ، کلچرل اور ڈفرینٹ معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے اور ان کو اس بات کا یقین دلانا چاہیے کہ اس طرح کہ جو ٹربل میکرز ہیں آپ کی طرف ان کو وہ کنٹین کریں اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. منصور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں اگر افغانستان کے ساتھ ہمیں ہاتھ اپنا آگے بڑھانا ہے تو کس طریقے سے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ان کے ساتھ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں؟ جنگ ان کی تھی، جوان ہم نے گوائے، جنگ کے بعد خاتمہ ہو گیا، ڈیکٹس ہم نے یہ تنازعات برداشت کیے ہیں اور اب آ کے ہمیں کتنا عرصہ اس کے آفٹر شاکس کو بھگتنا پڑے گا؟ پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی بہت بنیادی اہمیت ہے اور خاص طور پر افغانستان کے ساتھ جو ہمارے برادرانہ تعلقات رہی ہیں اور رہیں گے ان کے اوپر بنیادی توجہ کی ضرورت ہے. اس خطے میں افغانستان کے ساتھ افغانستان میں جو 4 دہائیوں سے اس سے بھی زیادہ جو انٹرنیشنل گیم رہی یا جو ہمارے انٹرنیشنل ڈیٹریکٹرز جو یہاں پہ کرتے رہے ہیں جس کی طرف عامر ضیاء صاحب نے بھی اشارہ کیا، ان سب سے ہٹ کر پاکستان اور افغانستان کی ایک بنیادی ریلیشن شپ ہے، بنیادی تعلقات ہیں. پاکستان کو اپنی افغانستان کے ساتھ آرگینک ریلیشن شپ کی طرف جانا چاہیے اور اس کے لیے افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہمیں ڈائریکٹ ٹاکس کرنی چاہیے. اس طرح کے انسیڈنٹس جس میں ہمارے شہری ہلاک ہوں وہ ہمارے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اور وہ افغان حکومت اور افغان سوسائٹی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو بارڈر بیلٹ ہے ہماری، اس میں 50 ملین یا 5 کروڑ لوگ بستے ہیں اور وہ آپس میں ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے قبائلی اور ان کے مذہبی تعلقات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ بہت ڈائریکٹ ٹاک کرنی چاہیے، ڈائریکٹ ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ان مسائل کو اٹھانا چاہیے اور جو بنیادی معاملات ہیں جس میں پھر دوبارہ آؤں گا، بارڈر کی امپروومنٹ، لوگوں کی موومنٹ کے اندر امپروومنٹ اور ٹریڈ اور ٹرانزٹ اور اکنامک کوآپریشن کے اندر امپروومنٹ، اس کے اوپر غور کرنا، اس کو کس طرح ہم نے حاصل کرنا ہے پریکٹیکلی، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اپنی بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے اثر نو پالیسی ہمیں ترتیب دینے کی ضرورت ہے، بصورت دیگر نقصان دونوں کو بھگتنا ہوگا اور یہ 2 طرفہ اس وقت تعاون کو اثر نو بنیادوں کے اوپر استوار کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پاکستان اس وقت جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے اس کا خاتمہ کن بنیادوں کے اوپر ہوگا؟ وفاقی حکومت اگر مذاکرات کے اشارے دے رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سے کب پیچھے آئے گی؟ ایک بنیادی سوال ہے. عامر ضیاء صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو موجودہ معاشی مسائل ہیں کیا یہ سب کو مل بیٹھنے پر مجبور کر دیں گے یا پھر اپنی انا کی جنگ جاری رہے گی؟ دیکھیں، یہ خواہش بہت اچھی ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں نیل کے ساحل سے لے کر تفقہ کے کاشغر ایک ہو جائیں اور پاکستان میں بھی سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جی ایسے ہی ہو. لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ نون لیگ ہے،
نون لیگ میں اسحاق ڈار صاحب کی اکنامک مینجمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے اور مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں گو کہ دونوں کی تعلق ایک ہی جماعت سے ہے، لیکن ان میں مطلب ہے کہ نا اتفاقی ہے، چپقلش ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ مفتاح صاحب نے کرٹیکل مضمون بھی لکھے، مضامین لکھ کے باتیں کی، اسی طرح پھر اسحاق ڈار صاحب نے اس کا جواب دیا. تو پھر یہ تو ممکن ہی نہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر کوئی ایک معاشی پالیسی پر آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا. میں سب سے پہلے پھر وہ گزارش کروں گا کہ کسی بھی چیز کی بنیاد یہ ہوتی ہے سیاسی استحکام. اب سیاسی استحکام عفنان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 2017 سے ہو سکتا ہے ہو، میں گنتا ہوں کہ چلیں جنوری کے اوائل سے ہے، جو ایک دم ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں اس کے اندر سرجنا. لیکن اس بات پہ ان کا بھی اتفاق ہے، میرا بھی ہے کہ اس ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. جب آپ کے سیاسی استحکام ہوگا، کوئی بھی حکومت، اس پہ لوگ بھروسہ کریں گے. اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے پاس جو ہے مینڈیٹ ہے اگلے 5 برس کا، پھر وہ ایک طویل مدتی پالیسی بنا سکتی ہے. اس بات کے ادراک جو ہے نون لیگ میں بہت سارے دوستوں کو ہے بھی، انہیں بھی پتا ہے کہ ابھی کیونکہ اس حکومت کے پاس اگر یہ فرض کریں اپنی ٹرم کمپلیٹ کرتی ہے تو اس کے پاس 8-9 مہینے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کوئی طویل مدت کی پالیسی نہیں بن سکتی. ہمیں جس طرح کا اس وقت مسئلہ ہے، ہمیں 2 مسئلوں پہ لڑنا ہے. ایک تو فائر فائٹنگ کر کے سورن ڈیفالٹ سے ہم لوگ بچ گئے ہیں، بچ جائیں گے، اس کا میں نہیں دیکھتا اتنا خطرہ ہے. لیکن دوسرا ہے کہ جی طویل مدتی پالیسی کہ جس میں آپ ریفارمز کر رہے ہوں. تو ظاہر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ریفارم کے وزیر خزانہ نہیں ہیں، یہ مینجمنٹ کے وزیر خزانہ ہیں. آج صورتحال یہ کہ ہم اپنے جو نارمل آپریشن ہے، یعنی کہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، درآمدات کرتے ہیں، ہم وہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. $4 بلین سے زیادہ کی LCs جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں. اسٹیٹ نے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم جو ہے اس کو جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ہم ان کو اجازت دیں گے کہ وہ ڈویڈنڈ اور پروفٹ کو ریپیٹریٹ کر سکے. $1.5 بلین کا کم از کم جو ہے ان کا وہ رکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑے بڑے آپ کا وہ ہے کہ اور آپ کا جو اس وقت وہ ہے فورن ایکسچینج ریزرو وہ 7 بلین کا ہے، اس میں 3 بلین سعودی عرب کے ہیں. تو آپ کے پاس اگر آپ فرض کریں امپورٹ یہ دے دیں LCs کے پیسے تو آپ صفر پہ کھڑے ہوئے. تو ہمیں ایک بہت زیادہ پالیسیز کے ریویو کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم لوگ جو ہے لوگوں کو ایک نقل و حمل کی اجازت دیتے ہیں کہ ڈالر لے کے ملک سے باہر جا رہے ہیں، کیا ہمیں مزید ٹورزم کے اوپر بھی ٹیکسز لگانے چاہیے؟ کیا ہم سوچیں کہ جی لوگ جو ریلیجس ٹورزم پہ جاتے ہیں اس کے اوپر ہم کوئی یعنی اس وقت ریفارمز کی باتیں نہیں ہو رہی، اس وقت ڈنگ ڈپاؤ پالیسی کے تحت آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. یعنی ہمیں آپ کو اپنے ڈالر بچانے، آپ کو ہر حالت میں ڈالر بچانے، تو وہ میرے خیال میں اس کے لیے کیسی حکومت کر سکتی ہے؟ آخری جملہ کہ جو مقبول ہو اور جس کے پاس ایک نیا مینڈیٹ ہو، پھر وہ ایک بڑی طویل مدتی پالیسیز اور ریفارمز کر سکے گی. اس پہ عفنان صاحب کی بھی رائے لیں گے کہ کیا یہی ایک حل ہو سکتا ہے. لیکن مسرت صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ ہم ریاست بچانے کے لیے اپنے اقدام سے پیچھے ہٹے، ہم اسلام آباد کا ہم نے رخ نہیں کیا، ہم نے پولیٹیکل ٹرمائل میں مزید اضافہ پیدا نہیں کیا. جب آپ یہ لوگ سمجھتے ہیں اور دوسرا پھر آپ کو یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ معاشی طور کے اوپر پاکستان تباہی کی طرف گامزن ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اگر وفاق یہ شرط رکھے کہ 3-4 ماہ کے لیے مساق معیشت کر لیا جائے پھر اس کے بعد انتخابات پہ بات کریں گے، تو کیا PTI راضی ہوگی؟ دیکھیں یاسر صاحب، بائی ڈیزائن بائی پالیسی پاکستان کو دلدل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. کیا کسی کو فکر ہے؟ کیا کسی نے کوئی اس طرح کی کوئی پالیسی رکھی جس شوق سے یہ تجربہ کار ٹیم لانچ کی گئی تھی؟ میرا ماننا یہ ہے کہ ان کا یہ کنسرن نہیں ہے. کیا یہ اس چیز کو سیریسلی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں یاسر، اگر ہم ایک ڈرائنگ روم کے اندر سارے یا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ بھی جائیں اس وقت، کیا وہ بیٹھنے سے وہ جو ایک ڈسٹرسٹ یا آپ کی جو ایک انسٹیبلٹی ہے، اس کے لیے آپ کوئی فیبریکیٹڈ قسم کی آپ ارینجمنٹ نہیں کر سکتے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کا فائنینسر ہے، آپ کے ملک کا جو سرمایہ کار ہے، وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ خالی لفاظی سے، شعر و شاعری سے، مائک پھینکنے سے، اوپر سے مشورے اکانومی کو ٹھیک کرنے والے ڈپریشن کی دعائیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پڑھیں. کوئی کہہ رہا ہے ایک کانفرنس کے اندر ہمارے پرائم منسٹر کے جی پھونک مارنے سے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. مذاق سمجھا ہوا انہوں نے اس ملک کو. آپ کے ملک کا اندرونی سرمایہ کار 88% ڈسٹرسٹ کا شکار ہے، تو وہاں پہ کدھر سے ہونی ہے سرمایہ کاری؟ باہر سے کیسے پیسے، ڈالرز کیسے آئیں گے؟ دوسری بات یہ کہ ابھی ریسنٹ سروے کے اندر مور دین 60% پاکستانی اگر ان کو آج موقع ملے تو وہ پہلی فرصت میں آپ کا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ ہے ایکچوئل کنڈیشن. اور ان کو پڑی ہوئی ہے کس چیز کی؟ یہ کبھی ادھر میٹنگ کر رہے ہیں، کبھی آپس میں مفتاح اور ڈار ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کسی کو کوئی رتی برابر فکر اس لیے نہیں ہے
کیوں؟ ان کی تو جو دولتیں ہیں وہ تو ڈالرز کے اندر ہے, وہ تو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہیں. جو مارکیٹ میں ڈالر کی جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس پہ نہیں مل رہا, 250 پہ بھی نہیں مل رہا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کیا گورنمنٹ اس بارے میں سیریس ہے؟ یہ جو بڑے شوق سے آئے تھے, یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ہیں, یہ کیوں نہیں قوم کو پالیسی دیتے کہ یہ سیریس سٹیپس ہیں؟ خالی کوئی ایسا سیفٹی میئرز پاکستان کے لیے جو انہوں نے اکانومی کے حوالے سے لیا, ہم نے جو دیکھیں میری بات سنیں یاسر, ہم صرف اور صرف الیکشن اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ملک آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تبھی جب ایک ایکچوئل سٹیبلٹی آئے گی. فیبریکیٹڈ چیزیں کرنے سے, یا آپ مجھے یہ بتائیں, میڈیا کو چلے کچھ میڈیا ہاؤسز کو کنٹرول کر کے آپ ادھر ادھر کے فضول ٹاپکس کے اوپر ہم جتنے مرضی پروگرام کر لیں یا اکانومی کے اوپر پروگرام نہ کرنے دیں. ایکچوئل سچویشن آپ کے ملک کی کیا ہے, یہ اس ملک پہ میں تو ریکویسٹ کروں گی پاکستان کی ساری بزنس کمیونٹی سے. بزنس کمیونٹی خالی پی ٹی آئی سے نہیں ہے ریلیٹڈ, ہر پارٹی ہر طبقے سے ان کا تعلق ہے. وہ آئیں, نکلیں اور اپنی ذمہ داری ادا کریں. ان کو پتا ہے کہ اس وقت ملک بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بھی ان کا بھی موقف میں سامنے رکھ دیتا ہوں. مسرت صاحبہ ساتھ موجود رہی کہ میں عفنان صاحب کی اس پہ رائے لوں. عفنان صاحب, ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایسی اصلاحات اور اقدامات کیے ہوں گے جس کے آفٹر شاکس ہمیں اب اس صورت میں بھگتنا پڑ رہے ہیں. آپ کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کر رہے ہیں, لیکن میں پاکستانی سرمایہ کاروں کی بات کرتا ہوں. ایف پی سی سی آئی ہو, بزنس مین پینل ہو, پاکستان انڈسٹریل ٹریڈرز ایسوسی ایشن فرنٹ ہو یا آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن ہو, وہ یہ سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں کہ ہم نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے ہم اسے کس طریقے سے باہر نکالیں, اور ان کی رائے کے مطابق پاکستان میں ہم اپنے جو بہترین یونٹس تھے وہ بند کر رہے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے. سر, بیرونی سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لینے کی بجائے اندرونی سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لیا جاتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. دیکھیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی اور جو آپ کا لوکل انویسٹر ہے ان سب کو آن بورڈ کرنا چاہیے. اور ہم جو پالیسیز پہلے بھی ہم نے بنائی تھیں اور جو ہم ابھی بنا رہے ہیں اس کے تحت ہم صرف فورن انویسٹر کو نہیں اپنے لوکل انویسٹر کو بھی اٹریکٹ کریں گے. دیکھیں, کچھ چیزیں قوم کو سمجھنی چاہیے. یہ جو اتنی مہنگائی اور اتنا سارا جو مسائل ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک آئی ایم ایف ایگریمنٹ کیا تھا, جس آئی ایم ایف ایگریمنٹ کو انہوں نے اپنے حکومت کے آخری ہفتوں میں تہس نہس کر دیا, اور بلکہ ایسے کام کیے جو اس ایگریمنٹ کے خلاف تھے. انہوں نے جاتے جاتے جان پوچھ کے ملک کے اندر ڈی اسٹیبلٹی لے کے آئے, جان پوچھ کے ملک کی اکانومی کا جنازہ نکالنے کی انہوں نے کوشش کی. دیکھیں, 35 سال ہمیں 35 سال کے تانے دیتے تھے. 35 سال والوں نے تو کبھی ملک کو ڈیفالٹ کے قریب نہیں لے کے آئے. یہی لوگ ڈیفالٹ کر رہے ہیں نا, پہلے مہینے سے ڈیفالٹ کر رہے ہیں. بھائی, اگر آپ اتنا اچھا ملک چھوڑ کے گئے تھے تو پہلے مہینے سے کیسے ڈیفالٹ ہو رہا تھا ملک؟ آپ تو بڑا زبردست ملک چھوڑ کے گئے تھے نا. بھائی, بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہی ہے نا کہ جی جو ہے وہ نکل کیوں نہیں رہے. بھائی, یہ پاکستان کا سرمایہ کار, پاکستان کا مزدور اور پاکستان کا کسان عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نہیں نکلے گا. وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچانے کے لیے وہ نکل آئے اور کہہ کہ جی ہاں ہم. بھائی, وہ آپ نے 4 سال ان کو دیا کیا؟ آپ یہ بتائیں نا. ہم نے تو آپ کو جو پاکستان دیا تھا وہ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں تھا. ہم نے جو آپ کو پاکستان دیا تھا وہ تو بہت سٹیبل تھا. آپ نے تو 3-4 سال اس کا ستیہ ناش خود کیا اور مانا اس بات کو. پہلے آپ نے اسد عمر کو لگایا, اس سے وہ نہیں چلا. حماد اظہر کو لگایا, وہ نہیں چلا. حفیظ شیخ کو لگایا, اس سے نہیں چلا. پھر شوکت ترین کو اینڈ میں لا کے لگایا. یہ کون سی سٹیبلٹی تھی؟ مجھے بتائیں نا. یہ سٹیبلٹی, یہ سٹیبل گورنمنٹ یہ کرتی ہیں کہ 4 دفعہ فائنانس منسٹر تبدیل کر دیا. اور عفنان صاحب, اگر یہی مان لیا جائے کہ پی ٹی آئی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اب بھگت رہی ہے حکومت, اگر یہی مان لیا جائے تو ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہونی ہے اس کا ریویو اجلاس نہیں, رینیو اجلاس ہونے والا ہے. تو رینیو تو پھر نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگا نا. پھر آپ پاکستان تحریک انصاف والی ڈیل کو فالو نہیں نہ کر رہے. دیکھیں, وہ تو عمران خان صاحب ختم کر کے گئے تھے نا. وہ تو ہم نے کوشش کی اس کو ٹریک پہ لانے کی, لیکن دیکھیں کچھ چیزیں اگر ہم کریں گے تو ملک میں مہنگائی اور زیادہ آئے گی اور غریب آدمی پسے گا. وہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے, نہ وہ ہم کام کریں گے. اس لیے ہم جو ہے وہ ایک نئی ڈیل جو ہے وہ ہماری خواہش ہے کہ ہو جائے, تاکہ وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ لوگ لکھوا کے گئے ہیں وہ اس میں تو ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اور مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کی حکومت آئی تھی, میں یہ عوام کو بھی سامنے والی بات رکھنا چاہتا ہوں, یہ کہتے تھے 2 سال آپ ہم سے پوچھیں ہی نا
ہم سے یہ 8 مہینے 6 مہینے بعد پوچھ رہے ہیں. اپنے ٹائم پہ کہہ رہے تھے ہم سے 2 سال نہ پوچھیں, 2 سال بعد بات کریں گے. تو بھائی آپ ایک معیار بنا لیں. اپنے ٹائم پہ کہتے ہیں 2 سال نہ پوچھو, دوسروں کے ٹائم پہ کہتے ہیں پہلے مہینے کہ ملک تباہ ہو گیا, ملک برباد ہو گیا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. اور مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا پروجیکٹ, 1 میگا واٹ کا کارخانہ, ایک بڑا پروجیکٹ گنوا دیں جو عمران خان نے کیا ہو. صرف باتیں کرنے سے تو لوگوں کے پیٹ نہیں بھریں گے نا. آپ نے صرف سوشل میڈیا کے اوپر کہہ دیا جی ہم نے 250-300 ڈیم بنا دیے, سوشل میڈیا پہ آپ نے کہہ دیا جی ہم نے بڑی ملک میں ترقی کی. بتائیں نا کہاں کی, کتنی ہزار موٹر ویز, کتنی ہزار کلومیٹر کی موٹر ویز بنائی, کتنے آپ نے ریلوے کے ٹریک لگائے, کتنے ڈیم بنائے. کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جس کی آپ نے انوگریشن کی ہو, انیشیشن کی ہو. اوروں کے پروجیکٹ پہ تختیاں آپ نے لگائی ہیں, وہ ہمیں معلوم ہے. اپنا پروجیکٹ بنوائیں جو آپ کا اپنا ہے. تو آپ کو سوائے کوئی آپ کو ایک پروجیکٹ نہیں ملے گا. فرق ہوگی آپ کو مل جائے گی ایک پروجیکٹ, القادر یونیورسٹی مل جائے گا, شوکت خانم کراچی میں لگ گیا, شوکت خانم جو ہے وہ پشاور میں لگ گیا. یہ پروجیکٹ انہوں نے کیے. عامر ضیاء صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ نہیں ملے گا. حکومت اگر نئے انتخابات کی طرف مائل نہیں ہوتی, یہ سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوتا, تو کیا حالات مزید آپ کو گمبھیر ہوتے دکھائی دے؟ اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو اصلاحات کا معاملہ ہے وہ مطلب ہے گزرے ہوئے کل پہ شروع ہو جانا چاہیے تھا ہمارے. اور جتنا مرضی ابھی آپ دیکھیں کہ دونوں طرف کتنی زیادہ تلخی ہے. ہمارے نون لیگ کے دوست کے لہجے میں کتنی تلخی, اسی طرح پی ٹی آئی کی جو نمائندہ ہیں ان کے لہجے میں بھی بہت تلخی ہے. اور یہ تلخی جو ان کے جو پیروکار ہیں ان سب میں کہتے ہیں سیپ ان کر گئی ہے. تو اب اس وقت جو ضرورت اس بات کی کسی طرح سے اس پولیٹیکل جو آپ سمجھتے ہیں کہ کرائسس ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے. اور ڈیفیوز کرنے میں مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر جو ان کی تاریخ رہی ہے یاسر صاحب, ابھی تک تو ہمیں ناکام دکھائی دیتے ہیں. تو کون یہ کردار ادا کرے گا؟ اچھا وہ ظاہر ہے کہ ہماری اور آپ کی ہم التجا کرتے رہیں, تلقین کرتے رہیں, اس پہ نظر نہیں آتا. میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ ادارے پاکستان کو بچانے کے لیے, ریاست کو بچانے کے لیے ان دونوں جو متحارب گروپس ہیں ان کے ساتھ کورڈ طور پہ علیحدہ علیحدہ چاہے بات کریں, چاہے ان کو مل کر بٹھائیں اور کوئی کہتے ہیں روڈ میپ دیں آگے بڑھنے کا, کہ اس کے اندر جو ہے مطلب ہے کہ انتخابات ہوں اور جب بھی ہوں مطلب ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ریاست مناسب, لیکن عامر صاحب پھر اس میں تو یہ پولیٹیکل والا نیریٹو کل ہو جاتا ہے, فیصلہ کرانا بہت ضروری ہے. دیکھیں وہ نیریٹو کی بات اور ہے. پاکستان کی سیاست کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں اداروں کا, یعنی کہ نام لیں پاکستان آرمی کا, ایک بہت کلیدی کردار ہے ریاستی معاملات کو چلانے میں. خارجہ پالیسی سے لے کر معیشت ہر جگہ پر آپ کو ان کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں. یہ خواہش بہت اچھی ہے, لیکن ابھی پاکستان جو ہے ہماری ریاست ارتقاء کے اس مرحلے پہ نہیں پہنچی کہ جہاں پر جو ہے آپ سب کچھ جو ہے وہ سویلین لیڈرشپ کے, کیونکہ ان کے ادارے بھی کمزور ہیں, ان کے اندر وہ میچورٹی آپ کو نظر نہیں آتی. تو جب بھی میں کہتا ہوں کہ جی مل کر چلنا چاہیے, سویلین اور فوجی لیڈرشپ کو مل کر اس ملک کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ جو ہماری ایک بحث ہوتی ہے نا کہ زیر دست کون ہے اور بالادست کون ہے, یہ ایک فلاٹ قسم کی بحث ہے. ابھی جس کرائسس کا ہم لوگ شکار ہیں اس میں سب کو مل کر کچھ کرنا ہوگا. اس میں اداروں کا کلیدی کردار ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی کردار ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں وہ جو ایک باجوہ صاحب کی پالیسی تھی, ٹھیک ہے انہوں نے ایک پوزیشن لی, لیکن حقیقی معنوں میں تو وہ مطلب ہے آپ کو ان کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں نا کہ سیاسی معاملات میں وہ عمل دخل ان کا تھا. اور وہ چاہے وہ پرویز الہی کا آپ نے انٹرویو سنا کہ انہوں نے ان کو کیا مشورہ ان کو ملا, اور دیگر آپ کو اس طرح کے بہت سارے شواہد مل سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ یعنی بحران سے نکلنے کے لیے مجموعی طور پہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ عوام کی, آخری جملہ میں کہوں گا, عوام کی امنگوں کے مطابق کرنا پڑے گا. عوام کی امنگوں کے مطابق کرنا پڑے گا, لیکن اس وقت سچویشن بن چکی ہے کہ ہر طرف سے تلخی دیکھنے میں آ رہی ہے. وہ لہجوں میں تلخی ہے, بیانات میں تلخی ہے, اور یہ تلخی کس حد تک ہمارے اندر سرایت ہو چکی ہے, اور اس تلخی کو امن و آشتی میں کس طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے, یہ ایک سوال ہے. اسی سوال پہ بات کی جائے گی اور سیاسی صورتحال پہ روشنی مزید ڈالی جائے گی, لیکن ایک بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کس بات کے انتظار میں ہے؟ اگر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں تو اس کی آخری تاریخ کیا ہوگی؟ کب تک وفاقی حکومت کے جواب کا انتظار کیا جائے گا؟ اور کیا مجموعی طور کے اوپر دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا یا پھر کسی ایک اسمبلی سے پہلا یہ اقدام اٹھائیں گے؟ بڑھتے ہیں اپنی گیسٹ کی جانب. اس وقت کیا سمجھتی ہیں مسرت صاحبہ کہ اطلاعات تو کچھ ایسی ہیں کہ پنجاب حکومت کے اندر کچھ مشیروں نے یہ مشاورت کرنے کے بعد مشورہ یہ دیا ہے کہ ایک اسمبلی کو پہلے تحلیل کر دیا جائے اور پھر وفاقی حکومت کا انتظار کیا جائے کہ وفاقی حکومت کیا اس پہ اقدام اٹھاتی ہے, انتخابات کی طرف مائل ہوتی ہے یا پھر کوئی اور اقدام اٹھاتی ہے؟ اس میں کتنی سچائی؟
یاسر صاحب ابھی تک اس طرح کی کوئی جو سجیشن ہے وہ زیر غور نہیں ہے. یہ تو بس ایسے ہی ہے ڈفرینٹ آپشن. جس طرح سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ عوام کی توجہ جو پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں ان سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی کوئی بھی بے پرکی چھوڑ دی جاتی ہے. پہلے یہ کہ جی ہم ریزائن کا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا کہیں گے تو سی ایم صاحب کریں گے نہیں. اب شکر ہے کہ وہ مسئلہ تو حل ہو گیا, سمجھ آ گئی ان لوگوں کو, اور اس طرح کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ فی الوقت زیر غور نہیں ہے. ابھی تو یہی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ دونوں اسمبلیز کو اکٹھے ہی ڈیزالو کرنا ہے. ابھی عفنان بھائی جو بات کر رہے تھے کہ جی جس طرح سے انہوں نے باتیں کی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو 8 ماہ کی کارکردگی ہے جس میں جس وقت ان کو ہم ملک دے کے گئے ہیں, جس وقت ہم نے ملک کو چھوڑا ہے اس وقت انفلیشن 12.5% پہ تھی, آج 30 to 35% پہ کھڑی ہے. یہ تو مہنگائی مکاؤ کے نعرے کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے تو مہنگائی مکانے کی بجائے غریبوں کو مکا ڈالا ہے. 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلیں گے صرف 8 ماہ کے اندر. اس کا جواب ہم کس سے مانگے؟ انہیں دینا پڑے گا نا کہ یہ جو تجربہ کار ٹیم ہے ان کی تجربہ کاریوں سے 22 لاکھ لوگ آپ کے 8 ماہ کے اندر آپ نے بے روزگار کر دیے. ہم ایوریج سالانہ 18 لاکھ لوگوں کو نئے روزگار کے مواقع فراہم کرتے تھے. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو لے دے کے گھڑی اور اس طرح کی فضول قسم کی بیس لیس ایلیگیشنز یاد آتی ہیں. تو میں ان کو بتاؤں کہ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں قوم کو کیا ملا ہے وہ ذرا سن لیں. قوم کو ملا چھوٹی سی سرجری, مجھے پلیٹ میں بھی رکھ کے دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی, چلی گئی. اس کے بعد قوم کو ملا NRO 2 جو آپ لوگوں نے اپنے نیب کے لاز کو امینڈ کر کے جس طرح سے لائسنس کیا ہے کرپشن کو, پچھلی کو ہڑپ کیا, آگے کے لیے راستہ کھولا. دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ تو الیکشن کراؤ 3.5 سال ہمارے کان پک گئے. آج آپ کا ملک ڈوب رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. ان کو پڑی ہوئی ہے NRO 2 کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو اس سمراٹ سے رہ گیا ہو. انفیکٹ یہ بندر بانٹ اس ملک میں ہو رہی ہے. اس ملک میں انجوائے کرنے کے لیے یہ ساری جماعتیں اٹیک کر کے پاکستان کے اوپر, اکانومی کے اوپر انہوں نے آتے ساتھ اٹیک کیا. ان کو سب کچھ مل گیا ہے. کیسز ان کے ختم انہوں نے کرا لیے. اب سلیمان شہباز پہلے گئے کیوں تھے, اب آئے کیوں ہیں؟ قوم کو جواب دیں. کیوں ڈار صاحب اپنے پرائم منسٹر کے طیارے کے اوپر یہاں سے فرار ہوئے تھے؟ پھر آگے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے جتنی انہوں نے ٹھیک کی ہے وہ آپ سب نے دیکھ لیا. آگے بھی انشاءاللہ بیڑا غرق کرنے کے ارادے ہیں ان کے. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ ہوش کے ناخن لیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان ہے تو پالیٹکس ہم کر پائیں گے. اس وقت پاکستان کو ان سب لوگوں کے فیصلے کی ضرورت ہے. ہم نے جب ان کی طرف کہہ لیں کہ ان کو ایک آپشن دی, ان کی طرف نیک نیتی کے ساتھ ہم نے ان کو ٹائم دیا کہ آپ سوچیں پاکستان کا, پاکستان ہے تو ہم کیا ہو جائے گا. وہ تو کہتے ہیں وہ تو نیک نیتی سے سمجھتے ہی ہیں نا, وہ تو دھمکی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ دھمکی دے رہے ہیں, دھمکی کے بغیر کسی شرط کے بغیر آپ بات کرتے تو ہو سکتا ہے ہم بیٹھ جاتے. نہیں دیکھیں نہیں میری عرض سنیں نا یاسر صاحب, اس میں دھمکی کیا؟ اس دن سے تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھٹھے اڑا رہے ہیں. ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ جی آپ نے اعلان کیا تھا پہلے تکلیف ہوگی کہ یہ اسمبلیاں کیوں توڑ رہے ہیں, اب تکلیف, اب آ کے ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں نا, کس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے؟ روزانہ کے بیسس پہ آ کے تیش دلاتے ہیں توڑو نا, ان کیوں نہیں توڑ رہے ہو؟ میں کہہ رہی ہوں ہم سیاست کا نہیں سوچ رہے. سیاست میں کیا ہے, کچھ کو ووٹ زیادہ مل جائیں گے کچھ کو کم. ہمیں اگر ایک دفعہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کر گیا ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. پھر ہم سارے بیٹھ بھی گئے تو بھٹا بیٹھ جائے گا. افنان صاحب کیا رائے ہے حکومت کی؟ پی ٹی آئی اگر دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دیتی ہے تو وفاقی حکومت یا پی ایم ایل این یا پی پی یہ جتنی بھی جماعتیں ان کو کس طریقے سے سوٹ کرے گا کہ اگلے عام انتخابات میں ان صوبوں میں نگران حکومت نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی ایک جماعت کی حکومت بیٹھی ہو اور اسے صاف اور شفاف انتخابات کے طور پہ تمام جماعتیں کلی طور پہ تسلیم کر لیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنا نہ توڑنے کا فیصلہ تو کاف لیگ اور پی ٹی آئی کرے گی. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑنی ہے تو الیکشن ہو جائیں گے. اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تو پھر جو اپنے ٹائم پہ الیکشن ہونے ہیں جو کہ چند مہینے رہ گئے اس میں ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ان کی بلیک میلنگ میں ہم آ جائیں گے, ان کی بلیک میلنگ میں تو ہم نہیں آئیں گے. پچھلے 6-8 مہینے کا آپ دیکھ لیں, 2013 سے 2018 بھی اسی طرح ہی روتے رہے. ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا, ملک تباہ و برباد ہو رہا تھا, ملک میں تباہی مچ رہی تھی. اور یہ جو ہے یہ اور اس کے بعد 4 سال لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کیا 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے گئے ان کے دور میں.
ہم غربت کی پاورٹی لائن سے 23% لوگ نیچے تھے جب ہم نے 2018 میں چھوڑا, ابھی 40% نیچے. تو یہ 4 سال میں یہ کارنامے انجام دے کے گئے کہ فرا گوگی امیر ہو گئی, جو ہے وہ عمران خان کی فیملی امیر ہو گئی, ان کی نوکریاں لگ گئی, ان کے بزنس بن گئے, ان کی اپنی اکانومیاں چل گئی, ملک کی اکانومی بٹھا دی. اور یہ آگے اب ہمیں بتا رہے سیاسی جماعتیں اپنا اپنا کام کریں اور جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے اس کو پورا کریں. ان کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں, ان سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کرا دو, کبھی عدلیہ سے اپیلیں کر رہے ہیں. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ اس ملک کا آئین آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جا کے اداروں سے جو ہے وہ بھیک مانگیں الیکشن کی. تو یہ اور کوئی جمہوری آدمی یہ والے کام کرے گا بھی نہیں. اور جہاں تک بات اکانومی کی رہ گئی, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی نہ پچھلے 8 مہینے میں ڈیفالٹ ہوا ہے, ہم نے معاملات سنبھال لیے, نہ آگے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. عمران خان کی خواہش کے اوپر پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, نہ عمران خان کی خواہش کے اوپر کوئی اور مسئلہ ہوگا. اگر یہ اتنا ڈیفالٹ کر رہے تھے نا, تو کیوں نہیں ہوا ملک ابھی تک ڈیفالٹ؟ آدھے سے زیادہ ٹائم تو ہم گزار چکے ہیں. یہ تو اپریل سے بول رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے, نہیں ہوا نا ڈیفالٹ. صحیح. تو یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ملک کے لوگوں کو ڈلیور کر کے دیں گے. ہم اس ملک کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے. اس میں کچھ ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا اور ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. عامر ضیاء صاحب, اس ملک کو سوورن ڈیفالٹ نہیں ہوگا, سوورن ڈیٹ ڈیفالٹ نہیں ہوگا, کیونکہ جو بائیلیٹرل وہ ہوتے ہیں, ڈونرز ہوتے ہیں, وہ عموماً نہیں چاہتے کہ کوئی ملک جو ہے ڈیفالٹ کرے. لیکن ٹیکنیکل ڈیفالٹ پاکستان کر چکا ہے. آپ ایل سیز نہیں کھول پا رہے. $4 بلین کی بھی میں نے بتایا کہ آپ نے روکی ہوئی ہے. آپ نے جو ہے سوورن جو آپ کو $1.5 بلین ٹرانسفر کرنے تھے ڈیویڈنڈز میں, وہ آپ نہیں کرنے دے رہے. تو اور کیا ہوتا ہے, مطلب ہے کہ جب آپ اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کر دیں, اس کا اثر جو ہے ایف بی آر کے ریونیوز میں بھی پڑے گا. جب آپ اس کو امپورٹس کو کرب کریں گے, تو بات ہی کہ ملک جو اتنے مخدوش حالات سے گزر رہا ہے جو پاکستان کی پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. یہ بڑے سے بڑے ایکسپرٹ سے آپ پوچھ لیں. تو بات یہ کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی عمران خان کی خواہش ہے یا فلاں کی خواہش ہے, بات یہ نہیں ہوتی. اسے حقیقت یہ اس ملک میں کہ اکنامک کرائسس ہے, اس سے نکلنے کے لیے تمام اداروں کو, سیاسی جماعتوں کو, مجھے, آپ کو, ہم سب کو کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمیں گھر کی بجلیاں جو ہے بند کرنی پڑے گی, ہمیں ڈے ورکنگ آورز کو استعمال کرنا پڑے گا, تاکہ آپ کے بجلی کی جو کھپت ہے, انرجی کی کنزمپشن ہے, کم ہو. کوشش کریں کہ $28 بلین. لیکن عامر ضیاء صاحب, یہ تو ہر 2-4 سال بعد, 5 سال بعد ہمیں یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمیں کفایت جاری کرنی چاہیے. یہ کتنے برسوں یا کتنی دہائیوں ہمیں یہی ایک پیغام دیا جاتا رہے گا کہ کفایت جاری کے ذریعے بجلی کا استعمال کرنا چاہیے, یا یہ سب کچھ کرنا چاہیے دینی طور پہ بھی آپ کو کرنا چاہیے, لیکن ریفارم نہیں کریں گے, یہ عذاب مسلط کر کے تو نہیں سر پیغام. جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے, نہیں ریفارمز جب تک آپ نہیں کریں گے نا, آپ کوئی بھی حکومت گریز کرتی ہے. نون لیگ نے ریفارمز نہیں کیے, پی ٹی آئی ریفارمز نہیں کر سکی. دیکھیں ریفارمز جب تک آپ انرجی سیکٹر ریفارمز نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کا یہی دکھ رہے گا. آپ نے وہ بجلی گھر لگا لی, کیپیسٹی پیمنٹ میں ہم پھنس گئے. مزید آپ بجلی کی کیپیسٹی, کیونکہ انرجی مکس آپ کا صحیح نہیں تھا. یہ تو خیر ایک الگ پروگرام کو متحمل ہے, کبھی آپ ریفارم سے بالکل بات کریں. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں, جو نقصان میں چلنے والے ریاستی ادارے, کیا آپ نے پرائیویٹائز کیے یا ان کو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا؟ نہیں کیا. پی آئی اے اسی طرح بلیڈ کر رہی ہے, اسٹیل مل اسی طرح بند پڑی ہوئی ہے, پاکستان ریلویز بلیڈ کر رہا ہے. تو ہم لوگ اس طرح سے پیسہ ضائع کر رہے ہیں, لٹا رہے ہیں کہ اس پہ کوئی بھی ریاست جو وہ بیٹھ جائے گی. تمام کی تمام میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کا کردار ہے. انہوں نے بھرتیاں کی, پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا, ریلویز کا بیڑا غرق کر دیا. کیوں کیا, کس طرح کیا؟ اسی طرح کیا کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ بھرتیاں کی. تو جب تک ہماری اصلاحات نہیں ہوں گے, ہم اور آپ جو ہے, میں جوان ہوتا تھا آپ کی عمر کا, ہم اس وقت یہ باتیں کیا کرتے تھے. آج ہم ذرا سے مطلب ہے بڑی عمر کے ہو گئے اور اب بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے خطرہ یہی ہے کہ اگر ہم نے اصلاحات نہیں کی, سر آپ کو خطرہ ہے, ہمیں امید ہے کہ ہم بھی جب آپ کی عمر تک پہنچیں گے یہی باتیں کر رہے ہوں گے اور یہی موضوعات ہوں گے. موضوعات تبدیل نہیں ہوں گے, چہرے تبدیل ہو جائیں گے. خدا نہ کرے. جی آخری 3 منٹ ہے. اللہ سے دعا تو یہی ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہو. مسرت صاحبہ, آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نئے انتخابات کروائے جائیں, لیکن یہاں پہ تو بعض یہ بھی سنائی دیتی ہے کہ خان صاحب کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آؤٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ پوری قوم ہرگز اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے نا, دیکھیں ایک شخص جس کے اوپر کرپشن چارجز بھی ثابت ہوئے, وہ کنوکٹ, اور اس کے بعد اگلی رئیس کثر انہوں نے اس ملک کے, دیکھیں ایک آئین شکنی کیا ہوتی ہے,
ایک عدالت کے اندر ایک جھوٹا بیان حلفی دے کے آپ چلے گئے علاج کی غرض سے. پھر جو کرپشن آپ نے کی 40 ارب تو سلیمان شہباز کی ایک ہے, اور پھر اس کے علاوہ 16 ارب روپے مقصود چپڑاسی والے. اس ملک کو انہوں نے کیا تماشا سمجھ رکھا ہے؟ ایسا ہرگز, اور 22 کروڑ عوام اس کا راستہ روکے گی. ان کو ہم سب سے گزر کے یہ گھٹیا قسم کے فیصلے کرنا پڑیں گے. اور یہ اس چیز کو اگر پھر اس طرح کی انہوں نے اوچھے کنڈے اپنائے تو پھر ہم بھی سارا کچھ بھول جائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی گراؤنڈ ہے؟ مجھے یہ بتائیں, پاکستان کی توجہ مین ایشو سے ہٹانے کے لیے گھڑی لی. کیا مجھے آپ بتائیں, توشہ خانہ سے کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں لے سکتا, خرید نہیں سکتا؟ آئینی طریقے سے خریدی, اس کو بیچ دی. آج موضوع بحث کیا ہے؟ یہ جو آپ کے جو پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ گھڑی اس کو بھیجی, اس نے بھیجی, کیوں بھیجی؟ کبھی ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں. آخری منٹ ہے مجھے افنان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی اس پہ لینی ہے. ٹھیک ہے افنان صاحب, بات یہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ بنا رہے ہیں, آپ لوگوں کے کیسز تو ختم ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کیسز کی بھرمار کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے 50 ارب روپے برطانیہ سے کرپشن کے ہمیں ملے, اور عمران خان نے وہ بڑی ایمانداری سے جس بزنس مین نے کرپشن کی تھی اسی کو واپس کر دیے. یہ 50 ارب روپے بھی عمران خان کی ذاتی ملکیت تھی کیا؟ یہ جو القادر یونیورسٹی کے 4,500 کنال ہے, یہ ذاتی ملکیت تھی عمران خان کی؟ جو گجرانوالہ میں ان کی فیملی کے ہاؤسنگ سوسائٹی مل رہی ہے وہ بھی کیا کرپشن نہیں کی تھی؟ مالم جبا میں, میٹرو پشاور میں, یہ کیا یہ بھی ساری کی ساری ذاتی ہے؟ اپنی گھڑیاں تھی جو آپ نے بیچی تھی وہاں پہ. ایک دوسرے پر تنازعات کی بھرمار ہے, وقت ختم ہو چکا ہے. سب معذرت چاہتا ہوں, اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی تھی, لیکن آنے والے دنوں کے اندر امید یہی کرتے ہیں کہ سیاست میں استحکام آئے تاکہ معاشی طور پہ استحکام آ سکے. بہت شکریہ افنان اللہ خان صاحب, مسرت صاحبہ اور عامر ضیاء صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.